नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, आपके इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शोर आफ़ाक़ तसनीफ़ लतीफ़ कश्फुल माजूब शरीफ पर सिलसिलावार गुफ्तगू करते हैं और उसमें बयान फरमांदा इरशादात, अल्फाज, अलक़ाबात, वाक़यात, मुकाशफ़ात, मुशाहदात और दीगर वो तमाम उलूम व मारिफ़ जिसके अनवार व तजल्लियात से हज़ार साल गुज़रने पर भी एक आलम मुस्तनीर हो रहा है, हम उससे कुछ फैज़ और बरकतें हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ARYQ TV का हमेशा से ये एज़ाज़ रहा है कि औलियाए ज़ाम बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान करम को दुनिया में आम करने में इसे हमेशा एक अव्वलीन सफ़ में हैसियत हासिल रही है। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं मेरे आप सब के जाने पहचाने अपने इल्मी और फ़िक्री और ख़ूबसूरत अल्फाज और ख़ूबसूरत अंदाज़ और ख़ूबसूरत फ़िक्र के साथ हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफ़कार को आप तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ये अपना एक रूहानी तसर्रुफ़ है कि उनकी जो शख्सियत और तालीमात की आफाकियत है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँच रही है और हमें ये सादत हासिल होती है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नौकरी अता फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में जहाँ हज़रात अइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र किया है, उस जिक्र में हम हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिक्र पाक के साथ हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके अलक़ाबात का और उन अलक़ाबात की रोशनी में आपके रूहानी मकाम का जिक्र किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि कश्फुल माजूब शरीफ में जिन हस्तियों का जिक्र है हम उनके नाम से तो यकीनन वाकिफ़ हैं, एक जहान जानता है, लेकिन कश्फुल माजूब शरीफ में उन हस्तियों के ज़िक्र का एक खुसूसी इम्तियाज़ ये है कि उन हस्तियों का वो रूहानी और वो तक़र्रुब इल्लाह का वो खुसूसी पहलू जो तसव्वुफ़ की दुनिया में है, जो रूहानियत की दुनिया में है, जो तरीक़त की दुनिया में है, जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा है, हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी शख्सियत के उस खुसूसी मकाम से पर्दा उठाया है। लिहाजा जब हम कश्फुल माजूब के सिनेरियो में और उसके अल्फाज में हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जिक्र करते हैं, तो उनका इल्मी, उनका फ़िक्री और हदीस पाक में, कुरान और शरीयत की तालीम में तो मकाम दुनिया में मुसल्लम है ही सही, लेकिन जब कश्फुल माजूब शरीफ की बात होती है तो उनके रूहानी पहलू और तरीक़त व तसव्वुफ़ के पहलू हुज़ूर की उम्मत तक पहुँचते हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र पाक पर एक इजमाली सी मुख्तसर इब्तदाई नज़र हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस पर इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहिब्बुस्सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाह। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला का ये शेर उनकी शख्सियत के एक और बहुत अहम पहलू की तरफ मुतवज्जे करता है कि मैं सालिहीन के साथ मोहब्बत रखता हूँ अगरचे उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह। और ये मोहब्बत क्यों रखता हूँ कि शायद अल्लाह तबारक व ताला इस मोहब्बत की बरकत से मुझे उनके ज़िम्रे में शामिल फरमा दे, सालिहीन के अंदर शामिल फरमा दे। और एक दीवान में मैंने पढ़ा, एक नुस्खे में आपने लिखा कि अब साहिब दीवान शायर है। अच्छा, तो फरमाते, और छपा हुआ है 3-4 मुख्तलिफ एडिशन उसके कदीम जदीद छपे हैं इस दीवान के। और मुफ्ती साहब, ये जो शेरी कैफियत और
فصاحت اور بلاغت اور زباندانی ہے آپ کی، یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ وہ دیوان اگر کوئی دیکھے تو اس پہ نام نہ لکھا ہو محمد بن ادریس الشافعی، تو وہ سمجھے گا کہ یہ کسی تصوف کے بہت بڑے امام کا دیوان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن اور سنت کے مضامین کو اتنے سہل شعری انداز کے اندر اتنی فصاحت کے ساتھ بیان کرنا، پھر زہد کے، طریقت اور تصوف اور عرفان کے امور و مسائل کو آپ نے جو بیان کیا ہے، تو اس پر ادبی دنیا بھی دنگ ہے، روحانی دنیا بھی دنگ ہے کہ ایک آیت کو لیتے ہیں اور 2 شعروں میں اس کی پوری تفسیر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کو لیتے ہیں 3 یا 4 شعروں میں اس کی پوری شرح کر دیتے ہیں، اور ایک کسی ادق مسئلے کو لیتے ہیں اور اسے کھول دیتے ہیں۔ حب اہل بیت پر جب امام شافعی نے کلام کیا جی جی تو لوگوں نے کہا کہ شافعی رافضی ہو گیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر حب اہل بیت ہی رافضیت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ سے محبت کی، ان کی مجلس میں جانا شروع کر دیا، وہ بھی بہت کھٹکتا تھا اس پر لوگوں، اور ولیوں کے ساتھ محبت کا اظہار دیوان میں بھی کیا، شعر میں بھی، نثر میں بھی۔ تو اپنے شاگردوں کو بھی کہا، بڑے بڑے آئمہ، امام مزنی جیسے فقہا، آپ کے تلامذہ امام بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی جیسے آپ کے شاگردوں کے شاگرد، تو آپ نے کہا کہ یار صوفیوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اب پہلے ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب جب سے پتہ لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ امام شافعی بدعتی ہو گیا، اولیاء اللہ اور صوفیوں کے پاس کی پرانی باتیں اس وقت، تو آپ نے اس پہ بھی اشعار لکھے سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر اولیاء کے پاس بیٹھنا ہی بدعتی ہونا ہے تو میں سب سے بڑا بدعتی ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں رافضی ہوں سب سے بڑا۔ تو یہ چیزیں آپ کے وثوق و رسوخ پہ دلالت کرتی ہیں کہ عقیدے میں آپ مقلد نہیں تھے، آپ مجتہد تھے۔ لہٰذا اپنے آنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو اور عقیدت مندوں کو اور پوری امت کو، کیونکہ امت کے امام ہیں، جی بے شک۔ 4 ائمہ 4 میں سے، آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر اس پر کوئی بلیم کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا بلکہ اس پہ اور ڈٹ جانا۔ حق پہ کوئی بلیم کرے تو پھر پرواہ نہ کرنا، پھر ڈٹ کے کہنا کہ بھائی اگر یہ بدعقیدگی کا اور بدعت کا تمہارا معیار ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ بہت عزیز ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت، یہ تو ایمانیات میں سے قرآن و سنت نے ہمیں سمجھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جب لوگ دیکھتے تھے نا اس کیفیت کو۔ آپ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے 700 سواریاں دیکھی امام شافعی کے گھر کے آگے کھڑی۔ سبحان اللہ۔ کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جب جا کے دیکھا کہ 700 مختلف لوگ شہروں سے آئے ہوئے بڑے بڑے اجل علماء وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ علم حاصل کرنے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رات حضرت امام شافعی کے ساتھ گزاری ان کے گھر، تو میں نے دیکھا کہ امام شافعی 300 رکعت رات کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پورا ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ عبادت اور زہد ایک طرف ہے، علم و فضل ایسا ہے کہ تقریباً ایک قول 200 کتابوں کا ہے، ایک کوئی 150 اور 160 63 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، سبحان اللہ۔ جس میں سنن شافعی، مسند شافعی، کتاب العلم وغیرہ جی جی۔ جو اصول فقہ پہ معروف ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے کہ اور ان کے وقت میں کیسی برکت دی ہے جی۔ کہ بندگی کے تمام لوازمات بھی 300 پورے ہیں، نوافل حقوق قرآن العباد پاک۔ بھی پورے ہو رہے ہیں، شاگردوں کو فیض بھی دیا جا رہا ہے۔ زہد و توکل کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ جو بے تحاشا اور بے محابہ کھانا ہے یہ بندے کو ڈل اور غبی اور بے وقوف بنا دیتا ہے، وہ علمی کام اور ذہانت والے کام وہ نبھا نہیں سکتا، اس لیے یہ بھی اس کا حصہ ہے ہماری ڈیوٹی کا جو ہمارے ذمے لگی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ہزاروں حدیث کی روایت، محدثین میں بھی درجہ امامت اور فقہ کے اندر بھی درجہ امامت و اجتہاد پہ فائز ہیں۔ پھر آپ کے بارے میں کہا گیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی مثل اس میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جی۔ علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم لغت میں اور علم نحو میں۔ اچھا، زباندانی آپ کی ایسی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب کلام کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن فصاحت اتنی تھی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور قول ہے،
عربی ادبیات کے سب سے بڑے آدمی کا، جاہز کا۔ جی وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑوں کو پڑھا ہے، مجھے کوئی نہیں جچا، لیکن جب میں نے امام شافعی کا کلام پڑھا ہے تو میں نے سمجھا کہ شکر ہے یہ شخص اس فیلڈ میں نہیں آیا، ہماری فیلڈ میں نہیں آیا، لغت و ادب اور شعر میں، ورنہ تو ہمارا نام و نشان نہ ہو۔ تو کوئی ایسا سبجیکٹ اس وقت آپ کے بارے میں ہے کہ آپ علوم کے دائرۃ المعارف تھے، کوئی علم ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے چھیڑا جائے اور آپ اس پہ ایسی گفتگو نہ کریں کہ آپ سے زیادہ اس پر کسی کو دسترس اور مہارت نہیں ہے۔ شاعری میں پورا دیوان کیسے بنا دیا کہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، بالالتزام نہیں۔ اچھا شعر کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اشعر من شعر اللبید، سبحان اللہ، واہ، لکنت اشعر من لبیدی، فرماتے ہیں کہ اگر یہ شاعری وغیرہ علماء کے لیے کوئی ایسی عیب کی بات نہ ہوتی تو میں زیادہ لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ زیادہ مشغولیت پسند نہیں کی۔ شاعری کے اندر مشغولیت نہیں، اس وقت یہ تھا کہ اس درجے کے علماء کے لیے شاعر کہلوانا جو ہے نا وہ ایک اہانت کی بات سمجھی جاتی، یعنی یوں کہا جاتا تھا کسی کی بے ادبی اور توہین کرنی ہوگی نا، چھوڑو یار وہ تو صرف شاعر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہ پروو کیا، ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے دور میں بھی یہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ شعر و شرع دونوں کا لطف کیوں کرائے، لوگ کہتے ہیں یار شعر و شرع کا کیا ساتھ بنتا ہے، شعر کہاں شرع، تو وہ یہ کہتے تھے کہ شرع والا شعر نہیں کہہ سکتا، تو اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ جو یہ کہے کہ شعر و شرع دونوں میں لطف، دونوں کا لطف کیوں کرائے، لاؤ سے پیشے جلوہ زمزمہ رضا کے یوں۔ تو امام شافعی نے بتایا کہ بھائی اس شعر کے اندر بھی علم، حکمت اور دانائی، ان من الشعر الحکمہ جس حدیث میں فرمایا۔ اچھا وہ جو گفتگو میں آپ اشعار فی البدیع کہتے تھے وہ شاگردوں نے جمع کیے تو پورا دیوان بن گیا، یعنی کوئی بالالتزام شاعری نہیں کی، خود بخود جس کو ہم اپنی شعری زبان میں آمد کی کیفیت کہتے ہیں، وہ ایسی بے ساختہ ہوتی تھی اور فی البدیع ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے دیوان میں نے مفتی صاحب ایک کلام پڑھا جو حمدیہ کلام ہے جی، اور اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس کا منظوم اردو ترجمہ کر دیا۔ جی اس میں ایک شعر ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جب میں کروٹ بھی لیتا ہوں اے اللہ تو تیری یاد آتی ہے سبحان اور اللہ، تیری حمد کا کوئی جملہ میرے منہ سے نکل جاتا۔ سبحان اللہ، تو کیفیت دیکھیں، ترجمہ میں نے کیا ہے، میرا دل ہے میرے مولا ہے عاشق تیری رحمت کا، وہ روز و شب ہو یا عالم ہو خلوت اور جلوت کا۔ اچھا، جو کچی اور پکی نیند میں پہلو بدلتا ہوں، جو کچی اور پکی نیند میں پہلو بدلتا ہوں تو تیری یاد کو روح و نفس کے بیچ پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی حضوری کی، فنائیت کی اور ذکر کی۔ اور تیرا عرفان میرے قلب پر احسان ہے تیرا، تیرا عرفان میرے قلب پر احسان ہے تیرا کہ اے اللہ تو ہے نعمتوں اور پاکیوں والا، میرے عیسیاں اگرچہ سب کے سب تھے علم میں تیرے، نہ رسوا مجھ کو فرمایا سبب میرے گناہوں کے، اور مجھے بھی صالحین میں کر شمار اور مجھ پہ کر احسان، نہ مجھ پر ڈال جب ہو امر دینی میں کوئی خلجاں۔ اور قرآن سے تعلق دیکھیں، کہتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی میرے اوپر مہربان رہنا، سبحان اللہ، یہاں بھی اور وہاں بھی میرے اوپر مہربان رہنا، بروز حشر آیات ابس میں جو ہے وہ کرنا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سورہ ابس کی آیات کو بھی اپنے اشعار میں سمجھ۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اجمالی ذکر آپ کی شخصیت کا، اور خاص طور پر جو آپ کی شاعرانہ مزاج اور طبیعت میں جو ورود کی کیفیت میں جو کچھ آپ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا دیوان کی صورت میں آپ نے ذکر سنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ علم کی دنیا میں ایک فقی، مجتہد اور امام فقہ کے تعارف کے ساتھ جانے جاتے ہیں، لیکن کشف المحجوب شریف کے حوالے سے آج ایک تصوف اور روحانیت کے امام اور مقتدا کی حیثیت سے آپ ذکر سن رہے ہیں۔ آپ کا ذکر جاری ہے، واپس لوٹتے ہیں مختصر سے وقفے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
شخصیات کے ذکر میں جو اسلوب اختیار فرمایا، اس میں آپ کے القابات اور ارشادات کے بعد اپنی ترتیب کے مطابق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت العالم یشتغل بالرخص فلیس یجیء منہ شیء۔ ترجمہ میں کیے دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے، اور اس پر گفتگو حضرت فرمائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہر وہ شخص کے جسے علم کے ساتھ خصوصی رغبت ہے وہ اس پر ضرور غور کرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ رخصت اور تعویلات میں مشغول ہے تو تجھے جان لینا چاہیے کہ اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا امت کو۔ حضور کتنی ایک معنی خیز اور کتنی عجیب بات ہے۔ میں دریا بند کر دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ظاہرہ امام ہیں اور پھر کلام کے بھی امام ہیں، علم الکلام کے بھی امام ہیں۔ جی تو اب دیکھیے، ایک تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کا حسن انتخاب، یعنی سینکڑوں کے قریب آپ کے ملفوظات میں اقوال ملتے ہیں امام شافعی رحمہ، جس میں سے بہت سارے امام شارانی طبقات الکبریٰ میں لائے، امام عبدالوہاب شارانی رحمہ۔ اب داتا صاحب علیہ رحمہ کی نظر انتخاب دیکھیں کہ ایسا قول سلیکٹ کیا ہے جس کی ایک سائیڈ شریعت سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طریقت سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، شریعت و طریقت کا حسین امتزاج کشف المحجوب کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ترجیحات اور پرائرٹیز سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ پہلا باب علم کا باندھا کشف المحجوب میں، جی ہاں، اس کی کچھ وجہ ہے، اس کے اسباب بھی بتائیں۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ رخصتوں کے اندر مشغول ہے، تعویلات کے اندر مشغول ہے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈ رہا ہے اور عذر پیش کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے تم کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہیں کوئی فیض مل جائے، اللہ، کیونکہ اس کا مائل بر رخصت ہونے کا مطلب اس کی طبیعت، مزاج اور مشرب کا اظہار ہے۔ اگرچہ رخصت کی بھی شریعت میں اجازت ہے، لیکن حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جو آگے بات فرمائی ہے، جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو علماء ہیں وہ اخص الخواص کے درجے میں۔ جی، اب اخص الخواص کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ رخصت ڈھونڈے، کیونکہ شریعت میں رخصت ہے اور عزیمت۔ علماء چونکہ ورثۃ الانبیاء ہیں، تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے رخصت کا راستہ کبھی نہیں اپنایا، ہمیشہ عزیمت کا راستہ۔ تو اس کا تعلق بنتا ہے براہ راست کمالات نبوت سے۔ کمالات ولایت بھی ہیں، کمالات نبوت بھی ہیں، اور اس امت کے اندر خاص طور پہ جو امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کی وراثت کے منصب پہ اگر کوئی شخص فائز ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں درجہ عوام میں ہوں یا درجہ خواص میں ہوں یا درجہ خص الخواص میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب یہ کلام فرمایا ہے تو انہوں نے علماء کو اخص الخواص کے درجے میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، یعنی علماء کا وہ طبقہ جو دین کو ریپریزنٹ کرنے کا اہل ہے، جو نیابت و وراثت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے اہلیت اور رکھتا اور کوالیفائی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ راہ عزیمت کو کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں اس کی تشریح بڑی دلچسپ ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین کی وضاحت اور تھوڑی ان کی تشفی کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ جو دو خاص ٹرم، رخصت اور عزیمت جو ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ دو کیا چیزیں ہیں، میں ایک اور اس کی ایک ایگزامپل بھی، مثال بھی آ جائے تاکہ اس کے نتیجے میں کلیئر ہو جائے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، اب دیکھیے ہمارے ہندوستان میں ہی قریب بہت بڑی مثال ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی قدس سرہ العزیز جو اہل عظیمت کے امام ہیں، آپ کو جب جہانگیر نے بلوایا تو شکایت حاسدین نے کی ہوئی تھی، منکرین نے، جناب بغاوت کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے، کان بھرے ہوئے تھے، کان فل بھرے۔ انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، ایون کہ آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ کی بادشاہ پروٹوکول کچھ نہیں کرتے، اور وہاں یہ تھا کہ جس نے دربار میں جانا ہے اس نے رکوع کی حد تک جھکنا ہے، یہی سلام تھا۔ ٹھیک، تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جب روانہ ہوئے نا دربار کی طرف، تو شاہ جہان اس وقت جو شہزادہ تھا وہ آپ کا عقیدت مند تھا، جہانگیر کا بیٹا، اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔
उसने उलमा से मशवरा किया कि हजरत बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, तो जरा इनको थोड़ा बता दें, कोई बात नहीं, कोई नरमी, कोई रुखसत रियायत कर लें, वक्त जान खतरे में है, जान बचानी है। हिदाया शरीफ में निशान लगा के ना जी कि अगर किसी को जान का खतरा हो तो कोई बात नहीं, वो वक्ती तौर पे वो इज़्तिरारी हालत में वो रुखसत पे अमल कर सकता है, बल्कि उसको करना चाहिए। आपको जब पहुंचा नु निशान लगा, आपने कहा ठीक है, ये आप उलमा ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, सही है, लेकिन हम अहले रुखसत नहीं, हम अहले अजीमत हैं। अब रुखसत ये थी कि आपके पास जवाज मौजूद है कि आप जाके वक्ती तौर पे वक्त को टालने, अपनी जान भी बचानी है, तो वो प्रोटोकॉल पूरा कर दें, थोड़ा झुक जाएं, इस्लाम कुछ जो भी है। अजीमत ये थी कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इरशाद को और कुरान और सुन्नत को प्रायोरिटी देते हुए उसको फॉलो करें। शरीयत क्या कहती है कि इस्लाम का क्या तरीका है और इस्लाम में किस तरह मिलना चाहिए और तहियत किस तरह और ग्रीटिंग्स पेश करनी चाहिए, आप उसको फॉलो करो। ये अजीमत थी। जब वहां पहुंचे तो गेट के अंदर, हालांकि ये भी एक दूसरा अमली स्टेप किया गया था कि चलिए आपके लिए छोटा गेट खोलेंगे, जब झुक के गुजरेंगे तो काम बन जाएगा, ये भी एक तरह का रुखसत है। तो आपको पता चल गया, आपने क्या किया कि सर की बजाय पहले पांव अंदर रखा, फिर दूसरा पांव रखा, फिर छाती के बाल अंदर दाखिल हुए, सुभान, और सुन्नत के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सुभान, उलमा ने जवाब दिया। ये इसी तरह कुरान ने कहा फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला जुनाह अलैह, जो शख्स इस्तरारी हालत में हो तो उसके लिए रुखसत है कि अगर वो कोई ऐसी चीज भी खा ले जो इवन सरीहन हराम है, तो वक्ती तौर पे उतनी मिकदार में जितनी जान बचने के लिए काफी है, रुखसत है। लेकिन अजीमत क्या है कि वो हराम को मुंह न लगाए। अच्छा, अजीमत और रुखसत दोनों रास्ते शरीयत ने दिए हैं। अहले अजीमत जो इस दर्जे के लोग हैं, इमाम शाफई रहमहुल्लाह और दाता साहब उसके दरमियान के लोग, ये कहते हैं कि अगर हमें रुखसत मयस्सर भी हो, हम अवेल इसलिए नहीं करते कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो उसको सनद बना लेंगे कि हजरत ने तो ऐसे किया था, अगरचे जवाज मौजूद है। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का बड़ा मशहूर वाकया है, दजला पे अपना दामन धो रहे थे, कीचड़ सा लगा हुआ था, तो उसने, देखने वाले ने कहा कि हुजूर आपका तो फतवा है कि इतना सा थोड़ा ही कोई कीचड़ वगैरह लगा हो, खुश्क हो जाए तो नमाज पढ़ सकते हैं। फरमाया बेटा वो फतवा है, ये तकवा है, वो रुखसत है, ये अजीमत है। ये अगर पानी है तो फिर धो लो। तो अजीमत पर अमल किया इन लोगों ने। यानी किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी अमर में जो दो दर्जे अगर बयान किए गए और दो रास्ते हों आपके सामने, दो रास्ते और वो दोनों ठीक हों, बिल्कुल दोनों ठीक हों, लेकिन एक मुश्किल है और एक आसान है, और वो जो मुश्किल है उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी ज्यादा है, रज़ा और कुर्ब ज्यादा है। तो रुखसत और आपके नफ्स पे वो गिरां है, गिरां भी इसमें आपका नफ्स जो है वो इसमें ज्यादा कह रहा है कि यार ये कर लें, ठीक है, तो उस आला दर्जे को लेना, तो उस आला को लेना, हमेशा अजीमत वाले रास्ते को इख्तियार करना। लिहाजा इमाम शाफई अलैहिर्रहमान के इस कौल को भी दाता साहब इसलिए लाए हैं कि उलमा, चूंकि देखिए आपने कश्फुल माजूब में 2 टोक लिखा है कि पूरी कौम 3 पिलर्स पे खड़ी है। एक है उलमा, दूसरा पिलर सूफिया और तीसरा पिलर उमरा, हमायदीन, अहले हुकूमत और सल्तनत। तो इनमें से अगर एक सतून हिल गया कमजोर तो दूसरे सतून फिर उसे बचा नहीं सकेंगे, छत को और कौम को। इसलिए भी आपने बड़ा जोर दिया इस पे। और अच्छा, एक इसमें छुपी हुई मैसेज और पैगाम यह है कि उलमा की इस्लाह का इसमें बहुत बड़ा पहलू है। आपने इशारतन आगे उस पर गुफ्तगू भी फरमाई है कि हम देखते हैं कि जो उलमा हैं वो हमेशा रुखसत को तरजीह दे रहे होते हैं। रुखसत आप खुद अपने अमल से रुखसत के रास्तों को ज्यादा अपनाते हैं और इख्तियार करते हैं, और दूसरी तरफ सूफिया पे तनकीद भी कर रहे होते हैं। इल्म हासिल करना दर्जा अवाम में से है। हाँ, इल्म हासिल करना। अब देखें ये एक और बहुत बारीक बात है, और कम अज कम इस इल्म के जरिए बंदा दायरे शरीयत से तो बाहर न गिरे, और मुजाहदा और रियाजत ये दर्जा खवास में से है। जी हाँ, और इनका आम दर्जा जो है वो रज़ाए महज है, बिल्कुल, और इससे जायद किसी चीज पर नजर नहीं डालते और उन्हें नजर नहीं डालनी चाहिए। अब ये देखें कितना जबरदस्त, और आगे नतीजा के उलमाए हक इस दर्जा में अखस्सुल खवास हैं जी। और जब ये अवाम के दर्जे पर राजी हो गए तो उसका नतीजा कुछ नहीं। अब वो कहा ना कि फलैसा युजीउ मिनहु शै, जी हाँ, फिर उससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। क्यों कि है तो दर्जा खवास में, प्रोटोकॉल तो ले रहा है खस्सुल खवास वाले और हरकतें कर रहा है अवाम वाली।
نتیجہ یہ نکالا ہے کہ بھائی مزاج تیرا، طبیعت تیری عوام والی ہے، اور تیرا رجحان، تیری وضاقتہ، تیری مسند، تیرا پروٹوکول سارا وہ اخص الخواص والا ہے، تو یہ تضاد پیدا ہو گیا۔ اور اس پر جو روحانی بات حضرت فرمائی ہے بڑی توجہ والی، کہ علماء جو ہیں وہ خاص محبوبان خدا میں سے ہیں، بے شک، اور دوست کے فرمان کو ہلکا خفیف کرنا کس طرح گوارا ہو سکتا کس طرح گوارا ہو؟ یہ ہے اصل بات، بنیادی بات ہی یہ ہے ہم، کہ جب آپ قرب کے اور نیابت و وراثت کے اتنے بڑے منصب پر ہیں تو یہ آپ کے منصب کے شایان شان بھی نہیں۔ ہم، ایک یہ ہے، فرماتے ہیں فرمان دوست کو ہلکا اور خفیف کرنا، یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی سیرت اس کا بہت بڑا ایک زندہ نمونہ تھی۔ آپ کے دیکھنے والے، آپ کے جاننے والے شاگرد تلامذہ صبح شام دیکھتے تھے، ایون کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسی ہستی وہ آپ کے شاگردوں میں ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کل زندگی میں، ہمارے اس پورے دور اور ایرا میں کسی شخص کو اتنی بیماریاں اور امراض نہیں تھے جتنے امام شافعی کو تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بواسیر کی آپ کو تکلیف ہو گئی، مسلسل خون رستا تھا، وہ کہتے ہیں حدیث کے اسباق کے لیے لوگ بڑی بڑی دور سے جید ائمہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو خون کے لیے ایک برتن رکھ لیتے تھے نیچے، اللہ اور حدیث پڑھانا ترک نہیں کرتے تھے، حدیث کا درس ہے۔ میں نے مفتی صاحب جب یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ ہمیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں۔ بے شک بے شک، اللہ۔ یہ ہے اہل عزیمت، اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کے سامنے، اور ایسی ایسی تکالیف تھیں، لوگ کہتے تھے کہ ہم دیکھ کے سمجھتے تھے کہ ہم تو اس تکلیف کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تکالیف بڑھی تو آپ پہلے 300 رکعت پڑھتے تھے، جب تکالیف میں اضافہ اور جسم میں ضعف اور کمزوری آ گئی، چھوڑا نہیں پڑھنا، 150 رکعت پھر بھی پڑھ لیتے اس حال میں بھی۔ اس حال میں اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بھی جاری تھا، دروس بالکل ترک نہیں کرتے تھے، تصنیف و تالیف جاری تھی، اجتہاد جاری تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کسی گھر میں ٹھہرے، کسی اپنے بہت ہی قریبی شاگرد کے گھر جو بہت بڑے امام تھے، تو ان کی بیٹی کہتی تھی کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ کو دیکھوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے گھر ٹھہرے، وہ کہنے لگی، وہ بیٹی ان کی، کہ میں ساری رات بیٹھی دیکھتی رہی کہ امام شافعی کب اٹھیں گے کب۔ تو میرے والد صاحب اٹھے، انہوں نے وضو کر لیا، تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی کوئی جو بھی 100 کے ایک رکعت پڑھنی تھی وہ انہوں نے نفل امام شافعی اٹھے ہی نہیں۔ تو میں بڑی پریشان ہوئی، میں سمجھی تھی بڑے بزرگ امام ہیں پڑھیں گے، تو وہ فجر کے وقت اٹھے اور وضو کیا، نماز وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگی جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ تو ہم نے بھی سنا تھا بہت بڑے بزرگ ہیں امام شافعی، بڑا مقام ہے، کہ رات وہ تو بالکل ہی نہیں اٹھے، تو ساری رات لیٹے سوئے رہے۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی وہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میرے تو وہ استاد اور امام ہے، اور ان کا معمول ہے اپنے 200-300 رکعت تو وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، مہمان بھی تھے، سفر میں بھی تھے، لیکن اس بات پہ تعجب مجھے بھی ہوا تھا۔ تو میں نے صبح پوچھا، میں نے کہا استاد گرامی خیریت تھی آج، آپ بالکل اٹھے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، وہ میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے 100 رکعتیں پڑھوں گا، صرف اپنی ذات کے لیے، تو 100 مسئلہ قرآن پاک سے میں نے استنباط کر لیا اسی دوران لیٹے لیٹے، جو امت کے کام آئے گا، اللہ سبحان اللہ، جو خلق خدا کے کام آئے گا، اور آگے آنے والے مجتہدین اس سے استدلال و استنباط کریں گے۔ تم نے 100 رکعت پڑھ لی، میں نے 100 مسئلہ، اور یہ امام شافعی نے سیکھا تھا امام محمد بن حسن شیبانی آپ ہم یاد آپ ذکر کر چکے ہیں، اپنے استاد سے سیکھا تھا کہ جب کبھی ایسا وقت ہو تو پھر یہ بھی اچھا۔ وہ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ امام شافعی کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے، ان کی نیند ہماری عبادت سے بہتر ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان جیسی ہستیوں کا رات کو سوئے رہنا ہم جیسوں کے نوافل اور عبادات سے بہتر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک آپ کے ارشادات اور کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ کی خدمت میں مزید ہم پیش کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور حضور سیدی داتا گنج مخشری حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک آپ سن رہے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنی شخصیات ہیں ان کے ذکر میں اتنی برکتیں ہیں، اس میں ان کی شخصیات کے
بے شمار پہلو ہیں کہ ایک ایک پہلو پر بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کشف المحجوب شریف کا جو ایک حضور فیض عالم کے ارشادات کا جو مخصوص دائرہ ہے روحانیت اور تصوف و طریقت کا، ہم اس کی روشنی میں آپ کی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر پاک کے اختتام پر حضور حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرتبے اور مقام کو ظاہر فرمایا ہے، اور ان سارے علمی، فنی اور ان تمام مراتب کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے آپ اولیاء کی صف میں اور روحانیت کے جو درجات ہیں، تصوف و طریقت کے جو مراتب ہیں، قرب الہی کے جو درجات صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں، اس میں وہ کس درجے پر فائز ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس درجے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ خواب جو ہے کہ حضور فیض عالم نے ذکر فرمایا ہے، وہ میرے معزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی ارشاد فرمائیں، اور اس پر پھر کچھ اس پہ مفتی صاحب دیکھیں شروع میں ایک لفظ کیا بڑا مزیدار، جی جی، ایک شیخ مشائخ کرام سے راوی ہیں۔ جی ایک شیخ جی، جو داتا صاحب کے ہی شیخ ہیں، امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ، اچھا اس کی وضاحت ہو گئی، رسالہ کشیریہ میں لائے ہیں، رسالہ وہاں سے آپ نے لیا اور ان سے براہ راست بھی سنا ہے کیونکہ ان کے شاگرد ہیں، اور وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں جب بھی بیان کرتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے، رسالہ کشیریہ میں جی حدیث کی سند کی طرح جی، امام اقوال کی، جو کشیری ہیں رحمہ اللہ، الاستاذ الکشیری، وہ سند سے لاتے ہیں۔ جی مشائخ کرام سے راوی ہیں، مشائخ کرام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ، جی، وہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے روایت پہنچی ہے کہ اللہ نے زمین پر اولیاء اوتاد کا تقرر فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت بالکل سچ ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی خود ہی بنا لیتے ہیں، یہ بدعتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ اور خود بنا کوئی نہیں نہیں بنا سکتا نہیں سکتا، کیونکہ اور یہ ویسے بھی- نظام ایسا ہے۔ ویسے بھی حضرت یہ ہستیاں اپنے علم میں، تقوی میں، طہارت اللہ ہو میں گئے تو جس درجے پر بے فائز شک، ہیں، بے شک ان سے بعید، مطلب سوچنا بھی یہ بعید ہے کہ شاید وہ کوئی سوچنے ایسی- کی۔ دیکھیں مفتی صاحب ایک بات میں عرض کر ہی لوں، امام شافعی کی للہیت کی انتہا ہے، ان پہ قربان ہونے کو جی چاہا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہے کہ مخلوق خدا مجھ سے علم اس شرط پر پڑھے کہ جو مجھ سے علم پڑھے وہ اس کا ایک حرف بھی میری طرف منسوب نہ کرے، اپنی اس ذات کا کی، کریڈٹ مجھے نہ دے، اپنی ذات کی اس حد تک، اس حد تک نفی انتہا ہے یہ، کوئی کریڈٹ۔ تو آپ حضرت امام شارانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام شافعی کی یہ دعا قبول کر لی، ان کی یہ جو کیفیت تھی اس درجہ قبول ہوئی ہے کہ فقہ شافعی میں آپ جب بھی سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں امام رافعی نے یہ فرمایا، امام نووی نے یہ فرمایا، امام زرخشی نے یہ فرمایا، سیوطی نے یہ، شافعی کے مقلد اماموں کا ریفرنس دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا نام لے کر بہت کم بات ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کا جذبہ اس درجہ مقبول تھا۔ تو جو اپنے شاگرد کو پڑھا کے کسی شاباش کا وہ متمنی نہیں ہے حضرت، تو وہ اس طرح کے جو مقام تکوین میں سے اوتاد جو ہے یہ تکوینی امور میں سے ہے نا جی، یعنی ایک امور ارشاد ہیں، ایک امور تکوین ہے۔ خواب اس پہ پہلے ہم بات مکمل کر ارشاد ہو چکے جائے نا ہیں۔ جی جی وہی تو خواب میں اس پر انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں جی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات پوچھی تو فرمایا یہ بالکل صحیح ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی اوتاد کی زیارت کر لوں۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرمایا کہ محمد بن ادریس الشافعی انہی میں سے ہے، اللہ، اوتاد وقت ہے۔ اب یہ اوتاد جو ہیں مفتی صاحب صوفیہ کہتے ہیں ایک وقت میں صرف 4 ہی ہوتے ہیں روئے زمین پر، روئے زمین پر، جی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب۔ جنوب۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ پلرز ہیں، یہ ستون ہیں، وطد سے ہے نا اوتاد، جی، یہ میخیں ہیں جو زمین پہ گڑی ہوئی ہیں۔ والجبال اوتادا، جی، پہاڑوں کو ہم نے اوتاد بنایا زمین پر، کیونکہ وہ زمین اپنا بیلنس اور اپنا توازن برقرار رکھ سکے، یعنی زمین کی بقا کا جو مادی جو مدار ہے وہ پہاڑوں پر ہے، اور جو روحانی مدار ہے وہ ان اولیاء اوتاد پر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی روحانیت کی دنیا میں اس مقام اوتاد پر فائز ہیں، لیکن اب
تکوینی امور میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کو چھپانا پڑتا ہے۔ جی ارشاد میں ایسا نہیں ہے، آپ چاہیں تو اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتب بنایا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے ابدال بنایا ہے، مجھے اللہ نے درست و نقیب و علم حتی نجیب صرف بنایا ہے۔ غوث پاک دیکھیں نا، تو خود اس منصب پہ جا کے غوثیت کا اظہار فرما۔ خود فرمائیں۔ یہاں پر جو تکوینی امور کے اولیاء ہیں ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کا مقام پوشیدہ اور خفیہ ہی رہے گا، صرف ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوگا، کیونکہ خفیہ امور ہیں نا جی۔ تو خفیہ امور میں اور خفی امور میں احیاء ہے، اماتت ہے، خرق و غرق ہے، اور جو ہے تخریق و ترزیق ہے، بارشوں کا برسنا، فصلوں کا اگنا، جنگوں میں فتح ہونا، جینا مرنا، یہ جتنے تکوینی امور ہیں، انتظامی امور ہیں کائنات کے، وہ ان اولیاء اہل تکوین کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور وابہم یمترون وابہم یرزقون وابہم ینصرون۔ یہ اہل تکوین لوگ ہیں، انہی کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، انہی کی برکت سے لشکروں کو فتوحات حاصل ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ اب یہ اشارہ اتنا کافی و وافی ہے کہ ایسے شخص کا وجود گویا صرف وجود اور موجود ہونا ہی جی پورے اس زمانے کے انسانوں، مسلمانوں نہیں، انسانوں اور تمام مخلوقات کی بقا اس میں مضمر ہے۔ لہٰذا اس لیے زور دیا گیا کہ اللہ کے کسی دوست سے کبھی بغض نہ پالنا۔ اللہ، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روئے زمین کے ہر شخص کو قطب وقت اور غوث وقت کا فیض جا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے انہیں جانتا ہو جانا چاہے نہ جانتا ہو، سوائے اس کے جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ، اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں صوفیاء کی مجلس میں گیا، 10 سال فرماتے ہیں میں صوفیاء کی صحبت میں رہا، جی اور میں نے جو حاصل کیا وہ 2 چیزیں تھیں۔ الوقت سیف قاطع، اللہ، ان کا وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ سبحان اللہ، یہ اور معروف دوسرا- قول ہے جو حضرت معروف قول ہے۔ جی اور فرماتے ہیں بہترین تحفظ تیرا یہ ہے کہ تو کسی سے کچھ نہ چاہے اور کچھ حاصل نہ کرے۔ پھر طلب علم پہ طلباء کو جو آپ نے نصیحت کی، فرماتے ہیں کہ عزت نفس کے ساتھ اگر علم طلب کیا تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ جس نے اسے نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت کے ساتھ حاصل کیا وہ مراد پا گیا، وہ سبحان مقصد پا گیا، سبحان اللہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں علماء میں اس سے برا عیب اور کوئی نہیں کہ وہ اس چیز میں رغبت کریں جس سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بے رغبتی کا حکم دیا ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں علم وہ نہیں جو یاد ہو جائے، علم وہ ہے جو نفع دے۔ اللہ، علم وہ نہیں جو یاد ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں علماء کا فقر اختیاری اور جہلاء کا فقر اضطراری ہے۔ مفتی صاحب ایک بات دیکھیں، جوانی میں بھی عصا پر ٹیک لگاتے تھے، عصا اچھا، پکڑ دیں جوانی میں، ٹھیک، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ماشاءاللہ بوڑھے نہیں تو جوان ہے، عصا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، اللہ، سفر کی نشانی ہے یہ۔ سبحان اللہ، یہ عصا اس لیے ہاتھ میں رکھتا ہوں اپنی یاد دہانی ریمائنڈر کے طور پہ کہ میں نے یہاں مستقل نہیں رہنا، چند روزہ ہے پھر گزر جاؤ۔ یہ خشیت، یہ خوف۔ پھر کہتے ہیں اخلاص، کسی نے پوچھا کیا ہے جی تو فرمایا اخلاص والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو اپنی پوری کوشش کرے کہ سب لوگ، ایک بات تو یہ فرمایا کہ سب جو یہ چاہے نا کہ سب اس سے راضی رہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو صرف اپنے اللہ کے لیے خالص رکھے، کیونکہ اخلاص والے ہی ریا کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ریا کی پہچان کے لیے بھی اخلاص شرط ہے۔ جس شخص، کیونکہ اخلاص اور ریا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور پھر مفتی صاحب ایکنالجمنٹ کی انتہا ہے، کہتے ہیں میں جب بھی کسی محدث کی زیارت کرتا ہوں تو گویا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی حدیث کے محدث کی زیارت کو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے تشبیہ دی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر میں کسی بدعتی کو ہوا میں اڑتا بھی دیکھ لوں تو اسے قبول نہیں کروں گا۔ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے تو میں اس کمال کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کی بدعقیدگی کو دیکھوں گا۔ اللہ، یہ بدعقیدہ ہے، یہ بدعتی ہے، اس لیے کوئی صاحب کمال نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات آخر میں
ملفوظات آپ کے بہت سارے آپ لائے ہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنے جتنے احباب سے 40 سال لگائے اس بات پہ. جی. ایک بات کے لیے 40 سال میں نے خرچ کیے. اپنے دوستوں سے پوچھا جو شادی شدہ تھے, تو سنائیں جناب آپ کیسا رہا. 40 سال تفتیش کرتا رہا, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ واہ جی واہ بہت ٹھیک ہے. ہر بندہ پریشان تھا. تو پھر میں نے کہا کہ خدا کے لیے اے لوگو, اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں میں نے نصیحت کی, اے شافعی یہ 40 سال سے کتنے لوگوں سے مفتی صاحب پوچھا ہوگا, 40 سال میں ہزاروں لوگوں سے پوچھا, تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت اچھا اور بڑی اس میں ہوں. ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں تھا. تو میں نے کہا کہ اے لوگو اس چیز کے پیچھے اس طرح نہ دوڑو, کسی کو مقصود بنا لو. اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگ, بہت پیارا جملہ آپ کا, سورہ عصر سے غافل ہیں. اللہ سبحان. مفتی صاحب اتنے بڑے صاحب علم امام شافعی ہیں, اور قرآن پہ آپ کے عبور کی یہ انتہا تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ اتارتا, جی صرف سورہ عصر اتار دیتا تو ہمارے لیے کافی تھا. سبحان اللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں بیان ہو گئیں. ہر بندہ خسارے اور گھاٹے میں ہے. بچے گا کون؟ ایمان والا, عمل صالح والا, وتواصوا بالحق والا, اور وتواصوا بالصبر والا. یہ 4 چیزیں گویا آپ کے نزدیک پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ سورہ عصر کی عظمت و اہمیت سے غافل ہیں. وہ چھوٹی سی ایک سادہ سی سورج سمجھتے ہیں اور اس پہ غور نہیں کرتے. امام شافعی علیہ رحمہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جسے اور کچھ نہیں آتا وہ کم از کم سورہ عصر ہی سمجھ لے غور کے ساتھ, تو انشاءاللہ پوری زندگی پہ محیط ہوگی اس کی, اور رہنمائی کا پورا سامان مل جائے. معزز ناظرین, بڑے محدود اور لمیٹڈ ٹائم میں اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ اور اس کے تمام پہلوؤں کو ذکر کرنا, سمو لینا ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن ہمارا چونکہ فوکس کشف المحجوب شریف اور اس کے ارشادات اور اس کے متعلقات سے ہے, تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کے جس اعلیٰ ترین معیار پر جا کر حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا ہے, بلا شبہ یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. اور آپ کی شخصیت کے روحانی پہلو جو ہم تک, جو حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مسترین ہونے کی اور عمل کرنے کی توفیق. جی ماشاء اللہ, آج کل آپ کا قلم ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ فیض ہے نا جی داتا صاحب, حضور فیض عالم داتا کا, اور خاص طور پر قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے ہاں اس کام کی کمی ہے کہ وہ فضائل قرآن پر, خواص قرآن پر اور اس پر یہ بات کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور جلا عطا فرمائے, اور جدید دیگر موضوعات پر جو آپ کام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں حضور فیض عالم کے صدقے سے برکتیں عطا فرمائے. معزز ناظرین, اپنا, اپنوں کا اور دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی, ہم سب کی اور ملک پاکستان میں, عالم اسلام میں بسنے والوں کو سب پر حضور فیض عالم کی نظر عنایت کے صدقے خیر کے دروازوں کو کشادہ فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئی ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.